CSO की जलाली बरकत और पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हूँ। मैं एवेंजलिस्ट परवेज आलम, आपका होस्ट आज प्रोग्राम क्राइम अवेयरनेस के सेट पर मौजूद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो CRN चैनल पर जो है इसको हम जो है वो ऑन एयर करते हैं ताकि आप जो है वो कानून के ताल्लुक से वाक़फ़ियत हासिल कर सकें और बहुत से जराइम से जो है वो बच सकें, न सिर्फ खुद बचे बल्कि औरों को भी बचाने का सबब बन सकें। तो आज हम इसी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले छोटी सी दुआ करूंगा, उसके बाद जो है मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आज के हमारे मौजूद गेस्ट के साथ। कदूस खुदावंद रब्बुल फाज आसमान और ज़मीन के मालिक और खालिक यहोवा पाक खुदा शुक्र अदा करते हैं आज के वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए, और ख़ास तौर पर खुदा आज के खुसूसी मेहमान के लिए जो हमारे साथ आज क्राइम अवेयरनेस के प्रोग्राम पर मौजूद हैं। भाई सादकैन गार्डनर के लिए खुदा जिनको तूने बड़ी इज्जत अता की है, यीशु के नाम से खुदा इनको ब्लेस कर, प्रोटेक्ट कर और हर तरह की खुदा मुश्किल मुसीबत परेशानी से बचाए रख, क्योंकि ये तेरे लोगों के लिए हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। खुदा आज के प्रोग्राम के वसीला से बहुत से लोगों के लिए खुदा ये प्रोग्राम बायसे बरकत साबित हो और बहुत सी जिंदगी इस प्रोग्राम के वसीला से बदल जाए, यीशु के नाम से आमीन। जी नाज़रीन, जैसे मैंने बताया कि क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो लॉ के ताल्लुक से आपको अवेयर करता है। तो मैं वेलकम करूंगा आज के हमारे मौजूद गेस्ट को, सादकैन गार्डनर साहब को, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। जैसा आप जानते हैं कि पहले भी हमारे प्रोग्राम में जो है ये वो आ चुके हैं। तो आप जैसे कि इनके बारे में बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन मज़ीद जो है जो व्यूअर्स नहीं जानते वो आज इनके बारे में जान पाएंगे कि ये एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। आपके पास अगर कोई मसला है, आपकी ज़िंदगी में कोई मसाइल है, तो आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। हम आपको जो है वो इनका नंबर भी जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा जो है ये ख़ानदानी तौर पर जो है वो इस जो है वो शोबे से मुंसलिक है। इनके वालिद साहब जो थे JV गार्डनर साहब, वो भी जो है एक बड़े नामवर वकील रहे हैं। तो आज ये हमारे साथ मौजूद है, हमारी ये बड़ी खुश नसीबी है। सर, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। तो आज हम बात करेंगे, जैसे कि हमने बहुत से प्रोग्राम पहले किए हैं, तो आज हम जो है वो सिविल दावा पर बात करेंगे। पहले तो हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि ये सिविल दावा जो है वो क्या होता है, इसको किस तरह जो है वो दायर किया जाता है। परवेज आलम साहब, सबसे पहले तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे जो है इस प्रोग्राम पर आपने इनवाइट किया है और आपके इस नेटवर्क के लिए जो क्रिश्चियन रिवाइवल नेटवर्क के नाम से मसमूम है, मैं इसके लिए भी जो है बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इसके लिए कि आपने ये प्रोग्राम शुरू किया ताकि लोगों को जो है उनके हकूक़ के बारे में जो है और उनके जो रिलेटेड उनके राइट्स हैं इन लॉ, वो जो है वो उसके बारे में वो अवेयरनेस को आ सके। सर, सिविल दावा जो होता है, सिविल से मुराद है आपके जो दीवानी मुकदमात होते हैं, जो आपकी सिविल नेचर के मुकदमात होते हैं, जो एक क्रिमिनल नेचर से हट के जो मामलात होते हैं, जैसे ज़मीनी मामलात हो गए, ज़मीन जायदाद और लेन देन के मामले, और आपस में आपके जो इस्तक़रार हक होता है की डिग्रियाँ होती हैं, जैसे कि किसी कोई अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की जो अथॉरिटी है, वो आपका जो है राइट जो है वो रिकग्नाइज नहीं कर रही है कहीं। तो सिविल नेचर का मतलब होता है कि जहाँ पर आपके जो प्रॉपर्टी से मुतालिक मामला होते हैं और जो लेन देन के मामला होते हैं, उनको जो है वो सिविल नेचर उनको जो है वो क्या कहते हैं एज उसको बताया जाता है और उसको एज अ सिविल नेचर के जो है ना दावाजात या केसेस को जो है ना वो समझा जाता है। अब उसके अंदर ये जो जैसे कि मैं आपको फ़र्ज़ करें कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर अगर किसी शख्स का राइट जो है वो नहीं रिकग्नाइज किया जा रहा, लेट्स से एक आदमी है, उसकी डेथ हो जाती है और उसके जो है लीगल एयर्स या उसके जो होते हैं उसकी जो औलाद है वो जाती है और अपने नाम पे प्रॉपर्टी कराना चाहती है, तो वो कहता है जी मुझे तो पता नहीं कि आप उसके जो है जो भी मुतलका शख्स है उसके आप बच्चे हैं भी कि नहीं, लिहाजा आप जाके अदालत से एक डिग्री लेकर आएँ इस्तक़रार हक़ की, ताकि अदालत आपको डिक्लेयर करे कि जी आप वाकई उस शख्स के बच्चे हैं और मैं आके वो प्रॉपर्टी आपके नाम चढ़ा दूँ। हो सकता है कि आप ना हो और मैंने चढ़ा दूँ तो कल को मेरे लिए मसला हो जाए। जैसे और इस तरह फिर सक्सेशन के मामला होते हैं, लेन देन, जब कोई मर जाता है तो उसके पैसे रह जाते हैं बैंक के अंदर, और उसके लीगल एयर्स या उसके जो होते हैं वर्सा होते हैं, वो अगर आके पैसे देना चाहें तो जो सिविल कोर्ट होती है, सिविल नेचर की जो अदालत होती है, स्मॉल कॉजेस कोर्ट जिसको हम कहते हैं, वो एक श्योरिटी मांगती है और कहती है कि जी आप श्योरिटी जमा कराएं, अपनी जो है उससे पहले एविडेंस बताएं कि आप वाकई थे, उस बंदे के बच्चे हैं आप जो मर गया है, तो मैं आपको जो है वो अलाउ कर देती हूँ कि आप जाके वो ले लें पैसे जाके। तो इस तरह के ये मामला सारे सिविल नेचर के मामला होते हैं।
اچھا یہ مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ سول دعویٰ جو ہے وہ دائر کر دیتا ہے اس کے بعد جو ہے یہ کیا مرحلہ آتا ہے, پروسیس کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ سر سول دعویٰ بیسکلی اس کے اندر آپ نے اپنے جو ایک کنسائز فیکٹس بتانے ہوتے ہیں صحیح کہ میرے ساتھ کیا کیا پرابلم ہوئی ہے, صحیح میرے ساتھ اگر کسی کا لین دین تھا تو میں نے لین دین کس طرح کیا اس کے ساتھ, اس کی ایویڈنسز سارے آپ نے جو ہے ایک کنسائز اسٹیٹمنٹ بنانی ہے, پیرا وائز اس کی اسٹیٹمنٹ بنانی ہے, اس کے اندر اس کا نام لکھنا ہے, اپنا نام لکھنا ہے اور سبجیکٹ میٹر لکھنا ہے آپ نے, اور اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس لکھنی ہے آپ نے. پھر اس کے بعد آپ نے جو اپنے آپ کا جو آپ چاہتے ہیں استدعا جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں اور انگریزی میں پریئر کہتے ہیں, اینڈ پہ جو لکھتے ہیں ہم, وہ آپ نے اپنی ایک کنسائز سی لکھنی ہے. اور اس کے اندر جو آپ کے 3 لیگل پیراز ہوتے ہیں جس کے اندر اگر لیٹ سے کہ آپ کا لین دین کا معاملہ ہے, آپ کا ریکوری کا سوٹ ہے, ریکوری دلا پانے جس کو ہم کہتے ہیں, تو اس کے اندر آپ نے اپنی لیگل پیراز کو آپ نے پورا کرنا ہے کہ کورٹ فیس پوری کی ہے آپ نے, آپ کا جو اختیار سماعت ہے وہ آپ کا کہاں بنتا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے, اور آپ کا جو ہے وہ کن عدالتوں کو اختیار ہے سننے کا وہ لکھنا ہے آپ نے. تو یہ مین چیزیں ہوتی ہیں. اچھا اس کو جو ہے وہ یہ تو پروسیس ہو گیا. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ کتنی دفعہ جو ہے وہ نوٹس جو ہے اس کے جاتے ہیں؟ سر جس وقت آپ دعویٰ دائر کرتے ہیں تو نوٹس جو ہے بھیجنا بہت ہی مینڈیٹری ہے, ٹھیک ہے. وہ ضابطۂ دیوانی کے اندر ایک اس کا خاص اس کی پروویژن ہے جس کو ہم اپنی زبان میں جو وکلا کی زبان میں اس کو کہتے ہیں آرڈر 5 رول 5, اس کو کہتے ہیں کہ اس میں آپ نوٹسز بھیجتے ہیں. 5 دفعہ نوٹسز جاتے ہیں جس میں ٹی سی ایس, اے ڈی, کوریئر, ہر طرح کے یو ایم ایس, ارجنٹ میل سروس, اور اس کے بعد اگر اینڈ پر نہیں بھی کوئی آتا پھر اس کو آخری موڈ ہوتا ہے اس کا اخبار اشتہار. یہ اخبار اشتہار کو میں ذرا بتاتا چلوں کہ یہ وہ پرانا طریقہ ہے جب کسی گاؤں میں کوئی کیس ہوتا تھا, ٹھیک ہے, تو بیٹنگ آف ڈرم کے ذریعے بتایا جاتا تھا کہ جی کسی فلاں فلاں کے نام کیس ہوا ہے, یہ دعویٰ دائر ہوا ہے, تو اگر کوئی سن رہا ہے اس میں وہاں پر تو وہ آئے اور آ کے اپنا دعویٰ جو ہے وہ ڈیفینڈ کرے, فیس کرے. مطلب یہ اینشینٹ دور کی بات, یہ جی ہاں جی اینشینٹ دور کی بات ہے. اور اس کو میں جو ہے پیدائش کی کتاب میں بھی آپ نے جو ہماری بائبل مقدس ہے اس کے اندر بھی آپ میں ریلیٹ کروں گا کہ جب پہلا مقدمہ تھا, خدا نے جو پہلی پکار ماری تھی آدم کو کہ آدم کے کہاں ہے کہ جو تو نے یہ جو ہے پھل کھا لیا ہے, اور پھر اس سے جواب مانگا گیا تھا تو وہ نوٹس تھا, دعویٰ دائر ہو گیا تھا, تو خدا کی طرف سے وہ آواز جو پڑی تھی نا وہ ایک نوٹس تھا. تو دیٹ واز دی فرسٹ نوٹس, اور وہ نوٹس اس نوٹس کے اوپر پھر سارے جو ہے نا پھر ایویڈنس آئی, شہادتیں ہوئیں, وہ پورا وہ ایک ٹرائل چلا تھا. اور جب ہم بائبل مقدس پڑھتے ہیں تو میں نے بہت دفعہ بائبل کو ریڈنگ کرتے ہوئے اس کی اسٹڈیز کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ جو آج کا عدالتی نظام ہے یا دنیا کا عدالتی نظام ہے, جو بائبل مقدس میں اس کے لیے جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ خاص لکھا گیا. بالکل ایگزیکٹلی. اور وہاں سے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ میں ایک بات کروں گا صاحب, اس کے اوپر بھی آپ ایک پروگرام کیجیے گا کہ جو پریزنٹ لاز ہیں آج کے ہمارے دور کے, وہ بائبل میں کہاں کہاں پہ جو ہے نا چھپے ہوئے ہیں, کدھر کدھر لکھے ہوئے ہیں, اور میں بھی اس کے اوپر بھی آپ کو ایک جو ہے نا ود ریفرنس میں آپ کے جو ہے نا اس کے ساتھ آپ کا ایک لہذا سے یہ بڑا اچھا پروگرام جی کریں گے ہم. اچھا اگر جب وہ جو دعویٰ دائر ہو جاتا ہے کسی بھی, تو وہ شخص اگر عدالت میں نہ آئے یا حاضری نہ دے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں سر, دعویٰ دائر ہوتا ہے, اس پہ نوٹس جاتے ہیں, نوٹس پہ نہیں آتا وہ تو اپنی تسلی کر کے عدالت, یہ نہیں کہ کسی کوئی فراڈولنٹ طریقے سے جو ہے وہ نوٹسز دکھا دیے گئے کہ جی بھیج دیے گئے تھے, اپنی تسلی کر کے عدالت جو ہے ایک آرڈر پاس کرتی ہے جس کو کہتے ہیں یک طرفہ کارروائی, وہ شروع کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, یک طرفہ کارروائی کے اندر بھی اگر لیٹ سے ڈیفینڈنٹ کو یا مدعا کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے خلاف ہو گئی ہے, عدالت پھر بھی اس کو ایک چانس دے دیتی ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا کنڈیم انہرڈ نہ ہو. ٹھیک ہے, اس کو بغیر سنے اس کے اگینسٹ جو ہے کسی قسم کا کوئی کارروائی نہ ہو جائے. یہ بھی ایک نیچرل جسٹس جس کو ہم کہتے ہیں, مجھے میں نے ابھی آدم کی بات کی تھی, آدم تو کدھر ہے, یہ پرنسپلس آف نیچرل جسٹس ہیں جو کہ انکارپوریٹ کیے گئے ہیں ہر دنیا کے ہر لیگل سسٹم کے اندر. پاکستان کے لیگل سسٹم میں, یو کے لیگل سسٹم میں, اور دنیا کے کسی بھی لیگل سسٹم میں یہ وہ بیسک پرنسپلز ہیں جو انکارپوریٹ کی ہیں, کسی کو انکنڈیم انہرڈ نہ کیا جائے. تو عدالت یک طرفہ کارروائی کرتی ہے, اگر کوئی نہیں آتا پھر بھی نہیں آتا, ڈگری بھی پاس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی وہ سیٹ اسائڈ کی اپلیکیشن دے سکتا ہے. صحیح جی, ٹھیک ہو گیا. اچھا نوٹس جاری ہو گیا, اس کے بعد جو ہے جس پر کیس ہوا ہوتا ہے, جی جی, وہ اس کے بعد بھی اگر نہیں آتا تو دین واٹ؟
سر اس کے بعد اگر وہ نہیں آتا تو تب بھی پھر یک طرفہ ڈگری پاس ہو جائے گی. صحیح ہے. پھر یا تو پھر اس کے آپ عدالت کہے گی کہ جی آپ ایویڈنس لے کر آئیں اور اپنا کیس ثابت کریں. یہ نہیں کہ اگر وہ ایک شخص نہیں آیا عدالت کے اندر, لیٹ سے کہ آپ پہ میں کیس کرتا ہوں آپ کورٹ میں نہیں آتے, تو کورٹ یہ نہیں سمجھتی کہ جی اگر وہ نہیں آیا تو میں نے اپنا کیس ثابت کر لیا. میں نے اپنا کیس ثابت نہیں کیا, میں نے اپنا کیس اپنی شہادتوں سے ثابت کرنا ہے, اپنی ایویڈنس سے ثابت کرنا ہے, اپنی اورل ایز ویل ایز ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے ساتھ میں نے وہ اپنا کیس ثابت کرنا ہے, اور عدالت اس کو ایگزامن کرے گی. اگر لیٹ سے کہ شخص کا وکیل نہیں ہے تو عدالت کا فرض بنتا ہے کہ وہ جو ڈاکیومنٹس میں نے دیے وہ ایگزامن کرے اور پھر اس کے اوپر ایک پراپر آرڈر پاس کرے. صحیح ہوگا. صحیح. اچھا سمجھ, میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی ناظرین اس پروگرام کو سن رہے ہیں ان کو کافی سمجھ آ رہی ہے کہ ایکچولی جو ہے وہ یہ جو سول دعویٰ ہے یہ ہوتا کیا ہے. برادر آپ مجھے بتائیں کہ ایویڈنس جو ہے وہ کب آتی ہے اور اس کے بعد کیا ایشوز ہوتے ہیں اس کے بعد؟ جی ایویڈنس سر دیکھیں, ایویڈنس جو ہوتی ہے وہ لانی ہوتی ہے اس شخص نے جو وہ دعویٰ دائر کرتا ہے, جس کے اوپر برڈن ہوتا ہے, برڈن آف پروف ہوتا ہے کہ اس نے ثابت کرنا ہے کہ جی میں یہ اپنا جو کلیم لے کر آیا ہے وہ یہ ثابت کرے کہ یہ اس کا کلیم سچا ہے کہ کیا اس کا کلیم. ٹھیک ہے, اس کے اوپر عدالت ایک چند سوالات جو ہے نا وہ مرتب کرتی ہے. صحیح ہے. جس کو ہم اپنی زبان میں ایشوز کہتے ہیں, یا جس طرح ہم اپنے جب اگر ناظرین میں سے کوئی کسی نے تھیسس لکھے ہوں تو ایک ریسرچ ہوتی ہے, اس کے اوپر ہائپوتھیسس کریٹ کیے جاتے ہیں کہ کیا کیا اس کے اوپر ہم نے ریسرچ کرنی ہے اور کیا کیا اس کے اوپر ہم نے کوالیٹیٹیو ریسرچ کرنی ہے, کوانٹیٹیو ریسرچ کرنی ہے, ہم نے کس قسم کی ریسرچ کرنی ہے. تو وہ ریسرچ کے سوالات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. عدالت سوال لکھتی ہے کہ جی کیا واقعی میں جو مدعی ہے وہ ڈگری لینے کے جو ہے وہ اس میں اسٹینڈرڈ پہ پورا اترتا ہے, کیا واقعی دو فریقین کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ مرتب ہوا تھا. اور آگے وہ سوال کے آگے لکھ دیتی ہے عدالت کے یہ والا سوال مدعا لین یعنی ڈیفینڈنٹ جس کے اوپر کیس ہوا ہے وہ ثابت کرے گا, اور کون سا سوال جو ہے وہ پلینٹیف ثابت کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ سوال دونوں کو ثابت کرنا ہوتا ہے. ہاں جی, اور وہ عدالت لے کر آتی ہے اپنے ایشوز کے ذریعے, وہ ایشوز فریم ہوتے ہیں اور ایشوز کے اوپر ایویڈنس آتی ہے. صحیح. اچھا اس میں گارڈنر بھائی اس میں اکثر دیکھا گیا لوگ جو ہے وہ جھوٹے گواہ کھڑے کر دیتے ہیں, اس کا عدالت کیسے جو ہے وہ ججمنٹ کرتی ہے؟ سر اس کا جو ہے جھوٹے گواہ لانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر جب جھوٹا گواہ اگر پکڑا جائے, اور وہ کس طرح پکڑا جاتا ہے, وہ کراس ایگزامینیشن کے اندر پکڑا جاتا ہے. اچھا صحیح ہے, جب اسے کراس کوسچننگ کی جاتی ہے, اور وہ کراس کوسچننگ کہاں سے نکلتی ہے, وہ کراس کوسچننگ اس کے اپنے بیان میں سے نکلتی ہے جو اس نے پہلے بیان دے دیا ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ایگزامینیشن ان چیف, جو پہلے بیان ہوتا ہے, اور جو بعد میں اس کے اوپر کوسچنز کیے جاتے ہیں اس کو کراس ایگزامینیشن کہتے ہیں. صحیح. جو ہوتا ہے پلینٹف, اس کے پاس ایک اور رائٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ری ایگزامینیشن, وہ ری ایگزامینیشن کی بھی اپلیکیشن دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب جھوٹا گواہ اگر ثابت ہو جائے کورٹ کے اندر کہ جھوٹا گواہ آیا ہے, جھوٹی ڈاکیومنٹری ایویڈنس بھی آئی ہے, تو اس کا ایک علیحدہ سے پروسیجر دیا ہوا ہے. اچھا, سول دعوے سے نکل کر وہ کیس بن جاتا ہے کرمنل سائڈ پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ہاں گھسانے کی کوشش کی جی, کہ ہاں جی بالکل, کہ یہ کرائم اس نے کر دیا عدالت کے اندر. عدالت کے اندر جھوٹ بولنا سب سے بڑا جرم ہے. امثال کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے. صحیح ہو گیا. امثال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص عدالت کے اندر جھوٹ بولا جائے گا اس کے لیے سزا دی گئی ہے. ٹھیک ہے, اور پاکستان کے قانون میں جو پاکستان پینل کوڈ ہے, عدالت سیکشن 193 کے تحت عدالت اس کا ریفرنس بنا کے فورس ہے اس کا پروسیجر دیا ہوا ہے CRPC کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے اندر. وہاں سے اس کا پروسیجر وہ بھیجتی ہے میجسٹریٹ کے پاس. ٹھیک ہے, جو اسپیشل تعینات کیا جاتا ہے اسی پرپسز کے لیے جو کرمنل میٹرز کو سن سکتا ہے, جس کے پاس اختیار ہے کرمنل میٹرز کو سننے کا, کیونکہ یہ سول نیچر کی عدالت ہے. سول نیچر کی عدالت ہے, کاگنیزنس ایک جرم ہو گیا, اور وہ جرم کس کے اگینسٹ ہوا ہے, وہ عدالت کے اگینسٹ ہوا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, یہ جرم میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اگر جھوٹی گواہی آ جاتی ہے تو جھوٹی گواہی جو ہے وہ اگینسٹ دی انڈیویجول نہیں ہے, یہ اگینسٹ دی کورٹ ہے, اگینسٹ دی کورٹ ہے, اگینسٹ دی ڈیکورم آف دی کورٹ ہے. اور وہ عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کا ریفرنس بنائے
ریفرنس بنا کر نیچے میجسٹریٹ کے یا اپنے جو ہے میجسٹریٹ کے پاس بھیج دے, اپنے ہم اثر کے جو میجسٹریٹس ہیں جو کرمنل سائڈ کو کی کیسز سنتے ہیں وہ سنے گا, اور پھر وہ اس کے اوپر وہاں پہ بھی پورا ایک پروسیجر ہوگا. صحیح ہے. یہی نوٹس جائیں گے, پھر ایویڈنس آئے گی, اور وہ ایویڈنس جو کورٹ کے اندر ہوئی ہے اسی کو ہی دوبارہ جو ہے نا سنا جائے گا. صحیح. یہ بہرحال ایک بہت بڑا جو ہے نا یہ جو ہے نا لمبا پروسیس ہوتا ہے, اور یہ اس کو کہتے ہیں ٹرائل. اچھا. ادھر بھی سول ٹرائل چل رہا ہے اور سول ٹرائل میں سے کرمنل ٹرائل نکل آیا ہے. صحیح ہے جی. ہاں تو پھر وہ کیس جو ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے. جی صحیح ہے. اچھا یہ جب کراس ایگزامینیشنز ہوتی ہے تو تب جو ہے وہ مطلب یہ کون سے کویسچن ہوتے ہیں, سوالات کیا کس طرح؟ ہاں جی, کراس ایگزامینیشن پہ سب سے بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. کراس ایگزامینیشن کے اندر جو سب سے پہلے سوال آپ نے جو بنتے ہیں جب اگر تو جو ہے ایگزامینیشن ان چیف ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, پہلا بیان ہوا ہے ایک ہے مدعی کا, پلینٹف کا, اس کے بیان کی کاپی پڑھ کے اسی وقت ایٹ دا اسپر آف دا مومنٹ, یہ سوالات جو ہوتے ہیں یہ اسی وقت ایٹ دا اسپر آف دا مومنٹ نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. لیٹ سے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ پلیٹف کے بیانات ہوئے ہیں اور بیانات کے نیچے اس نے سائن کر دیے. ٹھیک ہے. اب میرے پاس پلیٹف کا دعویٰ ہے, میں اپوزٹ کاؤنسل ہوں, میرے پاس پلیٹف کا دعویٰ ہے. اس دعوے کے اندر میں نے دیکھا کہ جناب جو سائن اس نے کیے ہیں وہ سائن جو اس نے وہاں پر کیے ہیں آرڈر شیٹ کے اوپر, کورٹ کی شیٹ, وہ اور ہیں, یہ اور ہیں. میں پھر وہاں سے ایک سوال بناؤں گا اپنے دماغ کے اندر, میں کہوں گا کہ آپ عموماً کیا یہی سائن کرتی ہیں یا کرتے ہیں جو آپ نے اس وقت کیے ہیں؟ جواب اگر آئے گا جی ہاں میں یہی کرتی ہوں, تو اس وقت پھر میرے پاس ایک جو ہے نا وہ ایک وجہ بن جائے گی کہ لو جی یہاں پہ پکڑا گیا, جھوٹ بول دیا اس نے, کیونکہ سائن اس کے جو اپنے دعوے کے اوپر ہے وہ اور ہیں, وہ اور ہیں. اس کا مطلب یہ دعویٰ اس نے جو ہے میلا فیڈے طریقے سے دائر کیا ہے, خود دائر نہیں کیا اس نے. ٹھیک ہے. اس نے یا تو کسی لائر کو کہہ دیا ہوگا کہ آپ سائن کر دیں. ٹھیک ہے. مگر یہ چیز ہاں یہ چیزیں یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے کریکٹر شیٹر ہوتا ہے. صحیح. جو آپ کا اگینسٹ آپ کا جو وٹنس ہے, ٹھیک ہے, اس وہ وٹنس کا کریکٹر آپ شیٹر کر رہے ہیں. صحیح. اور اس طرح کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں کہ اگر لیٹ سے کہ ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں جو ابھی ریسنٹلی میرے جو مقدمات گزرے ہیں اس میں سے کراس ایگزامینیشن ہوا ہے کہ جی ایک لیڈی کہتی ہے کہ جی ہم ان کو 15 سال سے جانتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. وہاں پہ سوال کیا بنے گا, آپ کی عمر کتنی ہے؟ صحیح. ٹھیک ہے. لیٹ سے کہ اگر اس کی عمر 25 سال ہے یا 26 سال ہے, 15 سال پہلے تیری اپنی عمر کتنی تھی جو تم کو یاد پڑ رہا ہے کہ میں اس کو جانتی ہوں. تمہیں کس نے بتایا کہ تو یہ جو کیا کہتے ہیں پلینٹیف ہے یہ تم کیا کہتے ہیں تمہیں جانتا ہے, کس طرح جانتا ہے؟ تمہیں کسی نے بتایا تو تم جانتے ہو نا. عدالت اس کی باتوں سے ججمنٹ کرے گی. جی یہ کراس ایگزامینیشن کے اندر جو ہے جھوٹ سچ جو ہے نا وہ نکل آتا ہے. صحیح ہو گیا. اچھا یہ کراس ایگزامینیشن اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں. کراس ایگزامینیشن وہ آپ کے اس کے بیان میں سے ہی نکلتے ہیں, اسی وقت نکلتے ہیں جو بیان ہوا اور جو دعویٰ ہے اس کے بیان ان میں سے ہی جو ہے نا وہ اسی وقت ہم جو ہے نا اس کا کمپیریزن کر کے سوالات اسی وقت کریٹ کر لیتے ہیں اپنے مائنڈ میں. جی ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے, اور جیسے بائبل المقدس میں بھی لکھا ہے کہ تو جھوٹی گواہی نہ دینا. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں ملوث ہے, کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دے رہا ہے, تو وہ یہ بات جو ہے وہ سمجھ لے کہ وہاں پہ عدالت جو ہے وہ کراس ایگزامینیشن کے دوران جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو پکڑ لیتی ہے, اور پھر وہ اس کے لیے جو ہے وہ مسئلے کا جو ہے وہ اس کے لیے مسائل جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہیں. اچھا بھجن کراس ایگزامینیشن کے بعد جو مرحلہ ہے نیکسٹ مرحلہ جی جی وہ کیا ہوتا ہے سر؟ اس کے بعد پھر بحث ہوتی ہے. صحیح ہے جی. ایگزامینیشن چیف اور کراس ایگزامینیشن کو سامنے رکھ کے اور جو ایشوز فریم ہوئے تھے ان کو سامنے رکھ کے ان کے اوپر رکھ کے کہ کون سا ایشو جو ہے وہ پلینٹف ثابت کرنے میں کامیاب رہا, کون سا ثابت کرنے میں ناکام رہا, کون سا ڈیفینڈنٹ ثابت کرنے میں جو ہے وہ کامیاب رہا, کون سا نہیں ثابت رہا. یہ بیسکلی جو ہوتے ہیں ایشوز یہ آپ کے پوائنٹس ہوتے ہیں. صحیح. جیسے کہ
ہم گیم کھیلتے ہیں, بچپن میں ہم گیمیں کھیلتے تھے, ویڈیو گیمس کھیلتے تھے. تو دو جو ہے اگر فری آپس میں اگر فائٹنگ گیم ہے, جس کے نمبر زیادہ ہوں گے یا جس کی پاور کم ہو گئی ہوگی, وہ نظر آتی تھی وہ ہار جاتا ہے, جس کی زیادہ ہوتی تھی وہ. تو بیسکلی یہ وہ پوائنٹس ہوتے ہیں, یہ ایشوز وہ پوائنٹس ہوتے ہیں بیسکلی کیس کے اندر, جو کہ جج ایک ویٹیج دیتا ہے بعد میں کہ کون سا ایشو کتنے بندوں نے کتنا اپنا ثابت کیا اور کس حد تک ثابت کیا, اور کتنے پوائنٹس کتنے سوالات وہ ثابت کر چکا اور کتنے سوالات وہ ثابت کر چکا. اس پہ پھر وہ ڈگری ایک جو ہے نا ججمنٹ ججمنٹ اور ڈگری پاس ہو جاتی ہے. اچھا, تو جب یہ ڈگری پاس ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ سر دیکھیں, ڈگری پاس ہوتی ہے تو ڈگری کامیابی سے اگر پاس ہو جاتی ہے جب, ٹھیک ہے, یا تو دو مرحلے ہوتے ہیں. اگر تو یک طرفہ ڈگری ہے, ٹھیک ہے, تو جو ہے پلینٹف اس کو اجرا میں لے کے جائے گا, اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا, ایگزیکیوٹ کروائے گا. اس کی جو ہے وہ ایک ایگزیکیوشن فائل تیار ہوگی کہ کورٹ آرڈر کرے گی کہ جی کسی کے خلاف اگر یہ ڈگری پاس ہوئی ہے تو وہ اس پر میرے آرڈر پر عمل درآمد کرے. اگر لیٹ سے کنٹیسٹڈ میٹر ہے, ٹھیک ہے, دو فریقین کا آپس میں سول میٹر کنٹیسٹڈ میٹر ہے, تو جو ڈگری ہوتی ہے وہ فائنل آرڈر ہوتا ہے, وہ اپیلیبل آرڈر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو جو ہے مدعا ہے یا ڈیفینڈنٹ اپیل میں دوبارہ اس کے اگینسٹ اپیل دائر کر سکتا ہے, جس کو ہم فرسٹ اپیل اگینسٹ آرڈر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, فرسٹ اپیل دائر ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ جیت جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بیچ میں کوئی اگر ایسا آرڈر پاس ہو جاتا ہے, لیٹ سے کہ کوئی ایسا آرڈر جس میں جج اپنا اختیار یا لیٹ سے کہ اپنے اختیار سے کچھ زیادہ بھی دے جائے, اگر لیٹ سے کہ پلینٹف نے مانگے ہوئے ہیں 6 لاکھ روپے اور جج صاحب نے دعویٰ ڈگری کر دیا ہے 10 لاکھ پہ, ٹھیک ہے, تو اس کے خلاف ریویژن دائر ہوگی. جب جج اپنے اختیارات سے زیادہ دے دے یا اختیارات سے کم دے دے تو اس کے اگینسٹ نگرانی یا ریویژن دائر ہوتی ہے, اپیل دائر نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر بالکل اس کے اوپر جو اگر کوئی لا پوائنٹ مس ہو جائے تو وہ اپیلیبل آرڈر بن جاتا ہے. تو وہ پھر اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ پلیٹلیف کے پاس اگر اپیلیبل آرڈر ہے یا جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کے پاس اپیلیبل آرڈر اس کے فیور میں بن گیا ہے, تو وہ پھر اپیل ہوتی ہے اس کے اوپر, پھر سیکنڈ اپیل ہوتی ہے, پھر اس طرح جو ہے وہ آگے جو ہے نا فورمز کے اوپر اس کو چیلنج کیا جاتا ہے. جی گارڈنر بھائی, بڑا اچھے سے آپ نے بیان کیا ہے اس کو, اور میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی ناظرین اس پروگرام کو سن رہے ہیں یا اس کو شیئر کریں گے تو میں امید کروں گا کہ آپ کو جو ہے وہ سول دعویٰ کے تعلق سے جو ہے بہت ساری معلومات آج جو ہے وہ آپ تک پہنچی ہیں. تو میں آپ سب سے اپیل کروں گا کہ آپ اس پروگرام کو ضرور شیئر کریں لوگوں کے ساتھ, تاکہ اور بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ قانون کے تعلق سے وہ جان سکیں اور اپنے حقوق کو جو ہے وہ جان پائیں کہ ان کے حقوق ایکچولی ہے کیا ہیں, اور بہت سی جو ہے وہ مختلف برائیوں سے بھی وہ بچ سکے. گاڈ بلیس یو, تھینک یو ویری مچ.